अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अजमल जामी ऑफिशियल। आज जुमेरात है 6 अगस्त 2026 और ये हमारा सुबह का खुसूसी व्लॉग आपकी खिदमत में। मेहरबानी मोहब्बत चैनल सब्सक्राइब फरमा लेंगे तो ये नाचीज़ आपका बहुत शुक्रगुजार होगा। उम्मीद आप सब लोग खैरियत से होंगे। देखिए, पिछले 24 घंटों में बिलखुसूस रात गए अहम तरीन और दिलचस्प डेवलपमेंट्स रूनुमा हो चुकी हैं पाकिस्तान के सियासी मंजराने में। एक तो बड़ी अहम मुलाकात हुई। एक रावी का दावा है कि दो अहम शख्सियात के बीच, एक खातून सहाफ़ी का दावा है कि नहीं, तीन शख्सियात के बीच। ये बात की कहानी। फिर मोहसिन नकवी साहब का शोहरा आफाक एक और इंटरव्यू जो राहदारी में अपनी वजारत से बाहर निकल रहे हैं, तो दो सहाफ़ी लाहौर के, बताता हूँ कौन है, उनसे गुफ्तगू। 5 साल तो हुकूमत पूरे करेगी, लेकिन इस बात पे डट गए कि हाँ, निज़ाम तो तबाह हो चुका। लेकिन इस मामले पे गुफ्तगू करने से पहले, क्या मेरे देखने वालों को याद है कि इस नाचीज़ ने आपसे पिछले 2-4 दिनों से एक बात मुसलसल रिपीट कर रहा था कि नज़र रखें, ये जो फवाद चौधरी एंड कंपनी है, जिन्होंने नेशनल डायलॉग कमेटी नाम का एक प्लेटफॉर्म बनाया है, ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट जा रहे हैं, दरख्वास्त डालने जा रहे हैं। वो डाल दी खान साहब से और बुशरा बेगम से मिलने की। और वैसे भी हबस का मौसम है, इन दिनों गर्मी बड़ी है, तो अगर अडयाला का मौसम किसी हद तक तब्दील हो तो वो बड़ा मानी खेज होगा, क्योंकि मुल्क की हर अहम जो डेवलपमेंट है या फ्यूचरिस्टिक जो अप्रोच है, वो इससे जुड़ी हुई है, डायरेक्टली भी इनडायरेक्टली भी। ये मेरा एक 2 सेंट्स है मेरे, नाकिस, आप इससे इत्तफाक करें या ना करें। तो बहरहाल ये है मौजू और मुद्दा, और इसमें जो मुलाकात की कहानी है वो भी बयान कर देता हूँ। मोहतरमा महर बुखारी साहिबा का ये 9:48 पे ट्वीट था कि 3 लोगों की मुलाकात हुई, सदर मुमलिकत उसमें नहीं थे। उनका इशारा मियाँ नवाज शरीफ, मियाँ शहबाज शरीफ और एक अहम शख्सियत के बीच है, जो मैं समझा। कहती हैं उसमें तय ये हुआ कि एक तो हुकूमत कहीं नहीं जाएगी, बचाई जाएगी। दूसरा ये कि इंतज़ामी मामलात में जो बेहतर है, गवर्नेंस के मामलात में, एडमिनिस्ट्रेटिव मामलात में, वो बेहतर करना, उस पर समझौता नहीं होगा। और उसमें वो ख़ुद तबसरा करती हैं कि 2-3 माह का उसमें वक्त है। और फिर ये भी कि ख्वाहिश नहीं है वहाँ बड़े घर में कि हुकूमत चलती की जाए या ख़राब की जाए। तो उसके बाद ये एश्योरेंस लेने के बाद अब नवाज शरीफ साहब पार्टी इजलास बुला रहे हैं। आप जानते हैं कि हमने आपको ख़बर दी थी कि वीकेंड पे आजकल वो पार्टी से आप मुलाकात कर सकते हैं। पहले ये मुलाकात ज़रूरी थी, अब वो मुलाकात कर सकते हैं। लेकिन इस डेवलपमेंट के ऊपर मेरा तबसरा ये है कि बेशक इस डेवलपमेंट के बाद मुद्दा तो टल गया, लेकिन क्या बला टली, ये अहम सवाल है। दूसरी बात, एक और सहाफ़ी हमारे, उन्होंने बताया और मैंने कुछ खोज भी लगाई। असल में मेरी तला ये है कि मंगल को शायद एक अहम मुलाकात हुई थी जो 2 शख्सियात के बीच में थी, दोनों अहम तरीन, एक सियासी शख्सियत और दूसरी गैर सियासी शख्सियत आप कह सकते हैं। उस मुलाकात में काफ़ी तसल्लियाँ, वादे और मिल के आगे चलना और हुकूमत डिस्टर्ब ना हो, इस पर गौर किया गया। महर साहबा का अलबत्ता मानना है कि शायद मियाँ साहब भी उसमें मौजूद थे, शायद, मुझे नहीं पता, मैं वल्लाहु आलम। अब आ जाते हैं जनाब इमरान खान साहब के ऊपर। और फिर मैंने जो अगस्त की बात की ना, वो मेरे साथ सुननी है आपने, कि हबस बढ़ा है अगस्त में, जून, जुलाई, अगस्त, बिलखुसूस जुलाई अगस्त में हबस बढ़ा होता है। तो अडयाला हो या पूरा मुल्क हो, हबस की वजह से पंखा काम नहीं करता, सिर्फ मज़ीद सहूलियत भी चाहिए होती है। तो ये सुननी है बात आपने मुझसे। फिर आ जाते हैं जो 2 सहाफ़ी लाहौर से, बड़े सीनियर सहाफ़ी, मुझे उनसे काम करने का मौका मिला। आज़म मलिक साहब है और वो जियो से भी वाबस्ता रहे, और हसन रज़ा साहब, ये ब्यूरो चीफ़ हैं लाहौर में दुनिया टीवी के, ये भी मेरे कोलीग रहे दुनिया टीवी में। तो ये इनकी मुलाकात हुई जनाब मोहसिन नकवी साहब से। मोहसिन नकवी साहब से इनकी मुलाकात हुई और दोनों उनके साथ बाहर निकल रहे हैं। विजुअल्स आपने देखे हैं, स्टेटमेंट भी आपने देखी, क्योंकि एक तिश्नगी थी ना कि नकवी साहब क्या कहते हैं, उनके ऊपर एतराज़ हो रहा था कि आपने कहा सिस्टम कोलैप्स कर चुका है। कॉकरोच की बात उन्होंने की, लैपटॉप की बात की, इस्लाहात की बात की। तो उन्होंने 2 बातें कही कि जी हुकूमत 5 साल पूरे करेगी, शहबाज साहब की हुकूमत 5 साल पूरे करेगी। पहला सवाल आज़म मलिक ने किया, फिर दूसरा सवाल हसन रज़ा ने किया, फिर एक और सवाल आज़म ने किया और फिर हसन रज़ा साहब ने किया। तो कहते हैं निज़ाम अलबत्ता तबाह है, और मेरा निज़ाम तबाही से मुराद ये थी कि 80 साल से निज़ाम तबाह है, मगर 5 साल पूरे होंगे। और मैं प्राइम मिनिस्टर को जवाब दी हूँ अपनी कारकर्दगी का। तमाम जो वजारतें हैं उनका आप थर्ड पार्टी जायज़ा ले लें,
میری حاضری 70% ہے. جو اعتراض ہو رہا تھا کہ ان کی حاضری نہیں ہے، ایک وزیر نے کہا تھا کہ شاید 2 یا 3 بار کابینہ میں آئے، 7-8 بار اسمبلی میں آئے ہیں. انہوں نے یہ بات کہی کہ میں اپنے بیان پر قائم ہوں، نظام بالکل تباہ ہے، 80 سال سے تباہ نظام ہے، اس کا میں نے ذکر کیا. نظام اگر صحیح چل رہا ہوتا تو ہم کہاں سے کہاں جا چکے ہوتے. میں نے حکومت کو بالکل چارج شیٹ نہیں کیا. بہتر چیزیں ہو جائیں تو وہ وزیر اعظم جو 14-16 گھنٹے کام کرتا ہے کیا سے کیا نتائج برآمد کرے، یہ ان کا مفہوم تھا. وہ کہہ رہے تھے ہم نے جنگ جیتی، سفارتکاری میں نام منوایا اپنا، دنیا بھر ہمارے ہمیں عزت سے دیکھ رہی ہے، تو ہم کہاں کھڑے ہیں اگر نظام ٹھیک ہوتا. مثال دے رہے ہیں. اور پی ایم کو اگر نظام ٹھیک ملتا تو چیزیں جو ہیں وہ 100 گنا زیادہ بہتر ہو جاتی. بات یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس پرائم منسٹر ہے جو 14-16 گھنٹے کام کرتے ہیں اور یہ بہتر ہو جائے تو 1000 گنا بہتر رزلٹ آئے گا. ان حالات میں اس باڑے جس مرضی نظام کو ہم کہتے ہیں اس میں بھی انہوں نے ایف ای آر کے اندر ریونیو کتنا بڑھا دیا، آپ نے وار جیت لی، ڈپلومیٹکلی آپ کدھر سے کدھر چلے گئے. اتنی ساری ریفارمز ہو گئی ہیں اور میں آج بھی سمجھتا ہوں کہ اگر پرائم منسٹر صاحب کو سسٹم ٹھیک اور مل جاتا تو وہ 100 گنا زیادہ اس ملک کو تیزی سے آگے لے جاتے. اور لوگوں کی بڑی خواہش ہے اور رہے گی کہ کسی بھی طریقے سے میرے اور ان کے تعلقات خراب ہو. حکومت کا مستقبل بالکل 5 سال پورے کریں گے. شہباز صاحب 5 سال پرائم منسٹر رہیں گے، یہ جو مرضی کر لیں، بیان میں سے جو مرضی نکال لیں، سارا کچھ کر لیں، لیکن وہ انشاءاللہ تعالیٰ 5 سال وزیر اعظم اپنا ٹائم پورا کریں. اس بیچ میں یہ بھی یاد رکھیں کہ سہیل آفریدی سی ایم کے پی 27 ستمبر کو اسلام آباد آنے کا اعلان کر چکے ہیں. پی ٹی آئی اسلام آباد آ رہی ہے، بھرپور تیاری کے ساتھ آ رہی ہے. اس کے اغراض و مقاصد اگست کی حبس میں، محسن نقوی صاحب کی اسٹیٹمنٹ میں، بڑوں کی میٹنگ میں اس کے ساتھ جوڑیں. جو بھی گفتگو کر رہا ہوں اس کو جوڑ کے پڑھیں یا جوڑ کے سن لیں. تو انہوں نے کہا پرائم منسٹر کو اگر ٹھیک نظام ملتا تو 100 گنا بہتر نتائج ہوتے. سلمان مسعود صاحب بہت سینئر صحافی ہیں، نیو یارک ٹائم کے لیے بھی لکھتے رہے، نیشن کو بھی ریپرزینٹ کرتے ہیں، دا نیشن کو. انگریزی میں انہوں نے ایک ٹویٹ کیا، سم بیک پیڈلنگ، سم ریکیلیبریشن اینڈ اے لاٹ آف پالیٹکس بٹ ڈیڈ اٹ فکس دی کریکس. کیا جو کریکس آ چکے ہیں وہ فکس ہوئے ہیں؟ تو ان کا سوال اپنی جگہ ویلڈ رہے گا. جو میں نے پھر معلوم کیا کہ اس صورتحال میں ہے کیا، صورتحال میں ہے یہ کہ سیاستدان بڑی جماعتوں کے کام کریں گے کہ یہ ان کے پاس ایک آپشن ہے. جو لوگ یہ سوچ رہے ہیں حکومت چھوڑ دیں گے یا فوراً صوبے بنا دیں گے، نہیں، یہ جتنا وقت لینا چاہیں لے سکتے ہیں. میری دانش میں ایک آپشن یہ ہے، 2 یا 3 ماہ، 4 ماہ، 5 ماہ. یہ طے ہو چکا ہے کہ نظام میں تبدیلی چاہیے اور اسی حکومت کے ہاتھوں چاہیے. اس لیے وہ لوگ جو سوچ رہے ہیں شاید حکومت جاری، نہیں. جین زی کا جو پرابلم ہے، میری معلومات یہ ہے، انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ سسٹم اسے سمجھتا ہے. میں 2-4 ثبوت دیتا ہوں. کیا آپ نہیں سمجھتے کہ جب 2018 میں خان صاحب آئے تو اس سے پہلے جو لوگ تھے ان کو انڈرسٹینڈنگ نہیں تھی کہ یوتھ کیا چاہ رہی ہے؟ بالکل تھی. جب خان صاحب کی حکومت رخصت کی گئی تب بھی انڈرسٹینڈنگ تھی، خان صاحب کی مقبولیت گر رہی تھی، تب بھی ایک نیا کارنامہ کیا گیا. وہ کامیاب ہوا نہیں ہوا، آپ بہتر بتا سکتے ہیں. کامیاب ہوا تھا تو آج نقوی صاحب یہ تھوڑی کہتے کہ سسٹم کولیپس کر چکا ہے. اب جو دنیا بھر میں ہو رہا ہے، بالخصوص ہمسائے میں، پورے سب کانٹیننٹ میں، تو اس کو احساس اس کا کیا جا رہا ہے. اسیسمنٹ کرنے والے بیٹھے ہوتے ہیں، ان کا کلیہ کیا ہوتا ہے، نسخہ کیا ہوتا ہے، وہ تاریخ بتاتی ہے، اکثر کامیاب نہیں ہوتا. تو اسیسمنٹ ہے. اس لیے اس سے پہلے کہ جین زی کی ہیٹ آئے، نظام میں تبدیلی اور پھر ول آف دی پیپل کی جو بات آ گئی، تو اگر جین زی یا کاکروچ اکٹھے ہو جائیں اس سے پہلے آپ ریفرینڈم کروا لیں کہ آپ کی مرضی جانتے ہیں کون سا نظام ہونا چاہیے، کیسا ہونا چاہیے، صوبے بننے چاہیے، نہیں بننے چاہیے، تو جین زی تو انگیج ہو گئی اس میں. وہ احتجاج کی شاید نوبت نہ آئے اسیسمنٹ کے بقول. آج میں بڑی دل کھول کے آپ سے باتیں کر رہا ہوں. تو اسیسمنٹ پائی جاتی ہے. تو یہ ہے ایک خلاصہ. اب آ جاتے ہیں جناب سہیل آفریدی صاحب اور دیگر معاملات کے اوپر. اس میں نے کہا یہ تھے وہاں پہ پشاور میں موٹر وے کے قریب ایک جلسے سے خطاب کر رہے تھے، کیونکہ کل 5 اگست تھا، خان صاحب کو 3 برس ہو چکے. تو سہیل آفریدی صاحب نے جو اعلان کیا پشاور موٹر وے کے قریب کہ 27 ستمبر کو اسلام آباد جانے کا اعلان ہے، ملاقاتیں اگر شروع نہ ہوئیں، ذاتی معالج کی دستیابی نہ ہوئی اور مقدمات نہ سنے گئے، تو ہم پھر 27 ستمبر کو اسلام آباد آئیں گے. اس میں باریک بات یہ ہے کہ وقت بائے کیا گیا ہے. کوئی بھی جماعت کی تیاریاں کرنی ہے، 27 ستمبر کی ایک اہمیت ہے، سیاسی غیر سیاسی، لیکن وہ وقت بائے کرنے کی وجہ موجودہ منظرنامہ ہے.
اس منظرنامے میں پی ٹی آئی ایک احتجاج کے ساتھ اسلام آباد آ رہی ہے. دباؤ کس پہ جا رہا ہے؟ حکومت پہ. فواد چودھری اینڈ کمپنی نیشنل ڈائلاگ کمیٹی کے توسط سے اسلام آباد ہائی کورٹ پٹیشن ڈال رہے ہیں ملاقات کی اجازت دی جائے. پریشر کس پہ آ رہا ہے؟ حکومت پہ. جین زی خطے میں کیا کر رہی ہے؟ پریشر کس پہ آ رہا ہے؟ حکومت پہ. کاکروچوں سے ڈرایا جا رہا ہے، پریشر کس پہ آ رہا ہے؟ حکومت پہ. نظام کولیپس کر چکا، اصلاحات کی ضرورت ہے، پریشر کس پہ آ رہا ہے؟ حکومت پہ. نہیں، حکومت 5 سال پورے کرے گی. 4 بڑے مل لیے، 3 بڑے مل لیے، 2 بڑے مل لیے. ڈیفیوز کیا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ نہیں، سب اچھا ہے، تسلی رکھیں، لیکن یہ سب آپ کے سامنے ہے. تو دباؤ میں کون ہے؟ حکومت. تو اس دباؤ کی ایک صورت جو میں نے بتایا کہ جلسے کا اعلان 27 ستمبر اسلام آباد آنے کا، اس سے پہلے بھی ہو سکتا تھا. اس سے پہلے تو پی ٹی نے کوئی اعلان نہیں کیا. 5 اگست کو بھی ہو سکتا تھا جب 3 برس پورے ہوئے. جو فواد چودھری اینڈ کمپنی کی بات ہے، جو بار بار میں دہرا رہا ہوں کہ عرض کر رہا تھا کہ ان پہ نظر رکھیں، یہ کرنے جا رہے ہیں، یہ اب ہی کیوں کرنے جا رہے ہیں؟ یہ سوچنے کی بات ہے نا. اور اگر انہیں بالفرض اجازت مل جاتی ہے کہ ہاں ملیں، پھر اور وہ کہتے ہیں آگے سے ملنے والے اڈیالہ میں خان صاحب کہ بالکل نئے صوبے بننے چاہیے، انتظامی یونٹ بننے چاہیے، بلدیاتی انتخاب ہونا چاہیے، نظام بالکل تباہ ہو چکا ہے، پی ٹی آئی کو اس کی سپورٹ کرنی چاہیے. پھر غور کریں نا. لیکن یہ جو حکومت جو نیویگیٹ تھرو کر رہی ہے کہ نہیں صوبے نہیں بن سکتے اور ہم غور کریں گے کیونکہ نون لیگ کے اجلاس کرنے جا رہی ہے، پیپلز پارٹی نے 15 دن کا وقت مانگا ہوا ہے. اس بیچ میں یہ ہے سب سے اہم نقطہ 2، ان کا جلسہ، فواد چودھری کی پٹیشن، نقوی صاحب کی وضاحت، اور ساتھ یہ کہنا کہ نہیں تباہ ہو چکا ہے. اب میں جو اگست کی بات کی تھی اس کو دوبارہ سن لیں. ہو سکتا ہے کہ حبس زدہ موسم میں کوئی سہولیات میں بہتری کر دی جائے، یا ہو سکتا ہو چکی ہو سکتا ہے کہ بشرا بیگم صاحبہ طبیعت سنا ان کی ناساز ہے، ملاقاتیں تو ان کی ہو رہی ہیں اپنی بیٹیوں سے یا بھابھی سے شاید، تو ہو سکتا ہے کہ ان کے لیے علاج معالجے کی سہولیات بہتر ہو جائیں، ہو سکتا ہے ان کو اسپتال کی فیسلٹی دے دی جائے. تو اگر یہ سب ہو جاتا ہے اور یہ عین اس بیچ ہوتا ہے جب یہ 5-6 منظرنامے جو میں نے گنے وہ آلریڈی درپیش ہیں، تو اس سے آپ کیا سمجھیں گے؟ ذرا مجھے بھی سمجھا دیجیے گا. میری عقل تھوڑی ناقص ہے، انتہائی ناقص ہے. میں تو تجزیہ کر سکتا ہوں اور خبر کا احاطہ کر سکتا ہوں، اور تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا. میں جانے سے پہلے 2 باتیں آپ سے عرض کرنا چاہ رہا ہوں. ایک ہمارے صحافی دوست ہیں ثاقب بشیر صاحب، انہوں نے ایک ٹویٹ کیا بڑا دلچسپ. وہ کہتے ہیں کہ سسٹم ریسیٹ کی ضرورت سے لے کر حکومت 5 سال پورے کرے گی تک کا سفر طے ہو گیا. یہ انہوں نے سنجیدہ ٹویٹ کیا. اس کے اوپر ایک اور انتہائی سنجیدہ تبصرہ کیا افی نے. افی ہمارا ایک دوست ہے، سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہے، اصل نام تو میں نہیں بتاؤں گا لیکن میں دکھا دیتا ہوں. افی نے لکھا، میں تو پہلے ہی سے کہہ رہا تھا کہ یہ سارا شوشہ حارث کھوکھر اور ڈاکٹر نبیہہ کے مسئلے پر پردہ ڈالنے کے لیے رچایا جا رہا ہے. امید آپ کو لطف آیا ہوگا. میں نے کوشش کی ہے کہ مجھے بھی تھوڑی سی مسکراہٹ آئے، لطف آئے، لیکن امید آپ کو آیا ہوگا. وہ کہتے ہیں جو کچھ ہو رہا ہے نا، یہ ڈاکٹر نبیہہ اور حارث کھوکھر صاحب کا جو مسئلہ ہے اس پہ پردہ ڈالنے کے لیے حکومت نے یہ کھیل رچایا ہوا ہے. میں جانے سے پہلے 2 باتیں آپ سے کر دوں کیونکہ ہم انٹرنیشنل ایشو کو بالکل کور کرتے ہیں، اور میری ایک گزارش یہ ہوگی کہ جو ہم نے اعلان کیا تھا جو یونیورسٹی آف لاہور میں مکالمہ ہوا، اس کا پہلا ایپیسوڈ کل سنو ٹی وی پہ نشر ہوا، جس میں لوگوں نے نئے انتظامی یونٹ یا صوبہ یا بلدیاتی نظام اس کے حق اور مخالفت میں دلائل دیے. وہ یوٹیوب پہ پڑا ہوا ہے، کانٹینٹ دیکھ سکتے ہیں آپ. آج جمعرات کو بھی 8 بجے اس کا دوسرا حصہ چلے گا، جہاں پہ پنجاب اسمبلی کے اسپیکر نے بھی بہت دل کھول کر بھڑاس نکالی ہے. ناقابل یقین حد تک انہوں نے باتیں کی ہیں جو مجھے امید نہیں تھی، انہوں نے کی ہیں، اور کئی دیگر ماہرین نے بھی اس پہ بات کی ہے. دوسرا، یہ جو 2 صحافی ہمارے دوست جنہوں نے محسن نقوی صاحب سے گفتگو ہوئی کی، میری کوشش ہوگی یہ اعظم ملک صاحب سے بھی ہم گفتگو کریں کہ وہ نقوی صاحب سے ملے. ان کی تصویر میں نے دکھائی تھی پرسوں آپ کو، کل ملے، ویڈیو ان کی ان سے بات کریں کہ یار سانو بھی دسو، عوام نے دسو کچھ. پھر آ جاتے ہیں انٹرنیشنل افیئر کے اوپر جو کور ہم کرتے ہیں. ایران اور عمان کے درمیان معاہدے کی خبر ہم دے رہے تھے، تو ایک خبر یہ ہے کہ اتفاق ہو گیا. یہ دونوں جغرافیائی حدود جو آپ نے ہرمز کی ہے اس کو طے کرنے میں کامیاب ہے. پہلے بھی ان آفیشلی کر رہے تھے.
اور اسماعیل بقائی صاحب نے اس کی تصدیق کی ہے. اعلامیہ کی اب وہاں تیاریاں ہو رہی ہیں. ایک خبر یہ ہے کچھ ایرانی حکام پاکستان بھی آ رہے ہیں آج کل میں, اور یہ ایرانی حکام یہ مانتے ہیں کہ جو عمان کے ساتھ کارروائی ڈلی ہے آبِ ہرمز کے اوپر, اس میں امریکہ نہیں ہے اور یہ پاکستان اور قطر اس میں آن بورڈ ہیں. یعنی اگر میں یہ کہوں کہ آبِ ہرمز کھلے گی, کیسے کھلے گی, کون اس کو مینیج کرے گا, ایران نے اپنی مؤثر سفارتکاری کے ذریعے یا مؤثر حکمت عملی کے ذریعے امریکہ کو بے دخل کر دیا تو یہ غلط تاثر نہیں ہوگا. اور ایران یہ کہتا ہے کہ اگر امریکہ نے مداخلت کی تو پھر بات نہیں بنے گی. عمان اس پہ ولنگ ہے اور وہ جلد اس پہ اوپر ایک دستخط کرنے کو تیار ہیں. یہ اسماعیل بقائی صاحب نے اس کا پورا مفصل ذکر کیا ہے. مجھے سہیل آفریدی کی ایک بات یاد آ رہی ہے, بھول نہ جائے. یہ کاکروچ کی بات ہم کرتے ہیں, سہیل آفریدی نے جلسے میں کہا کہ ہم کاکروچ نہیں ہیں, ہم اقبال کے شاہین ہیں. تو چلیے انہوں نے اس نوشن کو, اس استعارے کو بدلا, انہیں مبارک ہو. تو سسٹم ریسیٹ سے لے کے حکومت کے 5 سال پورے, اس بیچ میں میل ملاقات کی کہانی, اگست کی حبس, اور اس بیچ میں سہولیات, تکالیف, بیماریوں کے علاج معالجے کے لیے متوقع سہولیات, فواد چودھری کی پٹیشن. اور میری خبر یہی ہے کہ چند ماہ کا وقت دیا گیا ہے کہ اس میں کرنا ضرور ہے. حکومت آپ کی رہے, بسم اللہ جاری رکھیں. تو باقی وہ جتنی بھی ڈنگ ٹپاؤ پروگرام ہے وہ آپ کے سامنے آتا رہے گا. لیکن سیزن میں ایک شفٹ آ چکی ہوئی ہے. ہاں, یہ جو پی ٹی آئی, اگست اور فواد چودھری والے معاملات سے جو لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ شاید انقلاب کسی اور طرح سے بہہ جائے گا, وہ بھی غلط فہمی ہے, یہ میں واضح کر دوں. کوئی ارادہ نہیں. ہو سکتا ہے ان ساری چیزوں کو کسی اور طریقے سے استعمال کرنا مقصود ہو.